अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानी बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एपिसोड का ड्यूरेशन नहीं बढ़ा रही, लेकिन मैं ऐसा कर रही हूँ कि एक की बजाय 2 एपिसोड अपलोड कर दूँ, एक मॉर्निंग में और एक जो है वो इवनिंग में। तो इस तरह से ड्यूरेशन बढ़ाने की बजाय ये ज़्यादा बेहतर है कि 2 एपिसोड हो जाएँ। उससे ये होगा कि आपको 1.5 घंटे की बजाय 2 घंटे की एपिसोड मिल जाएँगी, तो वो ज़्यादा मुनासिब लगा मुझे। तवील वीडियो जो है वो अपलोड करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो अक्सर जो है अड़ जाती है, मतलब 80% 90% अपलोड हो जाती है और उसके बाद जो है वो अटक जाती है, उसे फिर से अपलोड करना पड़ता है। तो अक्सर ऐसा भी हुआ कि मैंने जब तवील वीडियोज़ अपलोड की और मैं अपनी तरफ से उन्हें अपलोड कर चुकी, लेकिन वो अपलोड हुई ही नहीं और मैं समझती रही कि मैंने आज की एपिसोड अपलोड कर दी है, नेक्स्ट डे पता चला कि एपिसोड अपलोड ही नहीं हुई। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए बेहतर है कि एपिसोड का ड्यूरेशन बढ़ाने की बजाय वीडियो को डिवाइड कर लिया जाए और 2 पार्ट्स में अपलोड कर दिया जाए। तो जनाब अब मेरा यही इरादा है, कोशिश करूँगी कि इसमें कामयाब रहूँ। बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है नैना ने। नावल का नाम है जो रुके तो गोहे गिराते हम। मुसन्निफ़ा हैं अनीज़ा सैयद। किस्त नंबर 26। फ़िज़ा की तबीयत में शुरू से ही उजलत का जो अमल दखल रहा है वो अभी तक मौजूद है। अब यही देखो उस रोज़ छलावे की तरह आई, एक और अधूरी अलमिया कहानी बगैर नतीजा के सुनाए आनन फानन गायब। उसके बाद कोई फ़ोन किया ना ही खुद आई, तबीयत में बेचैनी पैदा कर गई बस। खदीजा ने दिन में कई बार दोहराई बात, रात के वक्त एक मरतबा फिर करते हुए फातिमा की तरफ देखा। अंग्रेज़ी के पर्चे में एक हिस्से का सवाल हुआ करता था जिसे कम्प्रीहेंसिव कहते थे। फातिमा ने कई बार सुनी बात को एक मरतबा फिर सुनने के बाद तहम्मुल से कहा, हाँ वही जिसे उर्दू के पर्चे में तफ़हीम का नाम दिया जाता था। खदीजा ने बेजारी से कहा, बिल्कुल वही। फातिमा मुस्कुराई। बस वही एक इबारत जो कम्प्रीहेंसिव या तफ़हीम की शक्ल में होती थी, उसी तरह की इबारत फ़िज़ा हमें सुना गई है। उस इबारत को जहन में रखते हुए जहन में उठते सवालों के जवाब हमें खुद देना होंगे। नहीं भाई, मैं मफरूज़ों पर मबनी जवाब देने की कायल नहीं हूँ। खदीजा को फातिमा की बात से इख्तलाफ महसूस हुआ। चलो फिर ज़रा सोच कर बताओ, शहनाज को किसने कत्ल किया होगा। फातिमा ने खदीजा के अंदाज से हिज़ उठाते हुए कहा। ये तो कोई मुश्किल सवाल नहीं। खदीजा ने यूं सर झटका जैसे फातिमा की बात का तमस्कर उड़ा रही हों। वही क्रिमिनल जो उसका शोहर था, वही शहनाज का कातिल है 100%। अगर वो कातिल है तो उसे शहनाज को डिलीवरी में हेल्प आउट करने की कोशिश करने की क्या ज़रूरत थी। फातिमा ने सवाल किया। दर्द ज़ाह में मुब्तला थी तो अकेली पड़ी उसको सहती मर जाती, ना कोई कत्ल होता ना कोई कातिल बनता। मर्द की फितरत में एक मखसूस कमीनगी होती है, खदीजा ने कहा। उसको मालूम था शहनाज उसका बच्चा पैदा करने वाली थी, इसीलिए तो बच्चा डिलीवर कराने पहुंच गया। अगर बच्चा उस शख्स का था तो शहनाज से क्या इख्तलाफ था उसका, जो उसी के पैदा किए बच्चे का बाप होने के साथ उसी का कातिल बनने का एहसास भी हासिल करना चाहता था वो। फातिमा ने तिरछी नज़रों से खदीजा को देखा। अल्लाह जाने क्या इख्तलाफ होगा। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, इनकी दोस्तियों और दुश्मनियों के स्टैंडर्ड तो बहुत ही अजीब होते हैं भाई। खदीजा ने कहा। इस सवाल का जवाब फ़िज़ा की इबारत में मौजूद ही नहीं, इसलिए कि फ़िज़ा की इबारत में कई तकनीकी सकम मौजूद हैं। फातिमा ने यकीन से कहा। तुम्हें बगैर देखे शहनाज के शोहर को कत्ल से बरीउज़िम्मा ठहराने की क्यों सूझ रही है। खदीजा ने इस्तफ़हामिया नज़रों से फातिमा को देखा, जबकि मुझे तो वो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड या ठग और क्रिमिनल किस्म का इंसान लगता है। मैं शहनाज को जानती हूँ, उसके मुताबिक शहनाज किसी फ्रॉड या ठग और क्रिमिनल से शादी नहीं कर सकती थी। फातिमा ने कहा। शहनाज तो बेवकूफ़ थी, नातजुर्बाकार और जज्बाती। खदीजा ने सर हिलाया। इतनी ही अक्लमंद होती तो बाप और ख़ानदान की इज्जत को क्यों ठोकर मार कर चली जाती। उसने वो जो कदम उठाया था बहुत सोच समझ कर उठाया था। उसमें अंधी जज्बातियत का कोई दखल नहीं था। वो खूब जानती थी कि वो क्या करने जा रही थी और उसका क्या नतीजा निकलने वाला था। फातिमा ने खदीजा को याद दिलाया। वो नतीजे की परवाह ना करने वाली लड़की थी ना, इसीलिए जब एक धोखेबाज फ्रॉडिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई तो नतीजे की परवाह किए बगैर उससे शादी भी कर ली होगी। वो धोखेबाज फ्रॉडिया होता तो क्या फ़िज़ा उस अच्छी भली उम्र में जाकर भी उसके इश्क में मुब्तला होती। फ़िज़ा अकल की नाकिस तो कभी नहीं थी। फातिमा की दलील में वज़न था।
अच्छा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में कातिल कौन था? खदीजा फातिमा के दलाइल की ताब ना लाते हुए बोली। जो कोई भी था कातिल शहनाज के शोहर के अलावा था। उस शख्स को कातिल करार देना हमाकत होगी। फातिमा ने इस बात पर कायम रहते हुए कहा। फिर फिल्जा ने रेडियो पर खबर क्यों सुनी कि कातिल रंगे हाथों पकड़ा गया? खदीजा ने सवाल किया। इस मुल्क में कोई भी शख्स कुछ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, कर्टेसी यहाँ की पुलिस। फातिमा ने कहा। गोया तुम हर हाल में उस शख्स को मासूम करार देना चाहती हो। खदीजा ने तेवरी चढ़ाते हुए कहा। नहीं, फातिमा ने सर हिलाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि कमज़ोर और बोद्देव मफरूज़ों और नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर किसी को कातिल करार दे देना भी अक्लमंदी नहीं। कमज़ोर और बोद्धे मफरूज़े? खदीजा ने हैरत से देखा। तुमने फिल्जा की बात ध्यान से नहीं सुनी थी क्या? उस कहानी के मुताबिक वहाँ शहनाज के अलावा उसका शोहर और फिल्जा ही मौजूद थे। फिर शोहर और फिल्जा में से कोई एक ही कातिल हो सकता है ना? जो कंडीशन शहनाज की वो बता रही थी, उसके मुताबिक वो खुद तो उठकर अपने गले पर छुरी फेरने से रही। तुम भूल गई, फिल्जा ने यह भी बताया था कि कमरे से जोर आजमाई और धींगा मुश्ती की आवाज़ें भी आई थीं। जाहिर है एक जीते जागते इंसान का गला छुरी से काटे जाने की कोशिश की जा रही होगी तो वह मज़ाहमत तो करेगा ही। यकीनन वो शहनाज की मज़ाहमत की आवाज़ें थीं। खदीजा ने कहा। वाह, कैसी कामयाब डिटेक्टिव्स हैं हम। अपने अपने सोफ़ों पर बैठे बैठे क्याफ़े लड़ाते हुए एक पुरानी मर्डर मिस्ट्री हल करने की कोशिश कर रही हैं। फातिमा हंसकर बोली, और दोनों ही अपने मफरूज़ों से 1 इंच हटने पर तैयार नहीं, ये सोचे बगैर कि फिल्जा की कहानी में सदाकत कितने फ़ीसद है। खैर, ये तो हम बहुत पहले भी सुन चुके थे कि शहनाज को उसके शोहर ने गले पर छुरी फेरकर कत्ल कर दिया था। खदीजा ने कहा। फिल्जा ने तो उस सुनी सुनाई को बाकायदा एक सीन अता किया अपनी बातों में। जो भी हुआ बहुत खौफनाक हुआ, फातिमा ने झरझरी लेते हुए कहा। और इस पूरी कहानी में शहनाज के साथ जो हुआ उसका पस मंज़र तो हमें मालूम नहीं, लेकिन उस नौमौलूद के साथ जो हुआ वो उससे भी बड़ी ट्रेजेडी है। वो बच्चा बच गया या मर गया? बच गया तो किधर गया? अब तक है भी या नहीं, किसे मालूम है। हाँ, ये तो है। खदीजा ने सर झुकाकर फातिमा की बात पर गौर करते हुए कहा। वैसे कैसा सफाक शख्स था वो। बीवी को कत्ल कर दिया, बच्चा फिल्जा को पकड़ाकर उस बेचारी को बाहर हाँक दिया, ये सोचे बगैर कि जो नागहानी उस बेचारी पर पड़ी है उसमें उसका जहन इतना काम भी कर सकता है कि नहीं बच्चा संभाल ले। फिल्जा ने बच्चे के साथ जो किया वो बहुत लॉजिकल है। मैं तो ये भी उसकी बड़ी हिम्मत समझती हूँ जो इतना सफ़र उस बच्चे के साथ कर लिया। फातिमा ने कहा। बस साबित हुआ कि इस दुनिया में अनहोनियाँ भी होती हैं और कुछ लोग इतने ही जालिम और सफाक भी होते हैं जितना हम कहानियों में पढ़ते हैं। खदीजा ने उठते हुए कहा। कहानी अभी अधूरी है खदीजा, अधूरी कहानियों के नतीजे हम कैसे अखज़ कर सकते हैं? कहानी मुकम्मल होनी चाहिए। मिस्ट्री ऑफ मर्डर को हल किए बगैर किसी शख्स को कातिल करार देना हमाकत ही होगी। फातिमा ने एक बार फिर अपना नुक्ता दोहराया। और कहानी मुकम्मल कैसे होगी? खदीजा ने मुड़कर फातिमा की तरफ देखा। फिल्जा ही कहानी मुकम्मल करेगी या फिर वो शख्स जो कातिल करार दिया जा रहा है? वो शख्स कहाँ मिलेगा? खदीजा ने रुक कर कहा। अगर मैं उसको जानती होती तो उस तक ज़रूर पहुँचती और ज़रूर उससे सवाल करती। फातिमा ने कुछ सोचते हुए कहा। और अगर मुझे चंद क्लूज़ और मिल जाएं तो शायद मैं उस तक पहुँचने ही वाली हूँ। फातिमा खला में देखते हुए बड़बड़ा रही थी। अल्लाह जाने क्या कह रही है। खदीजा ने चंद लम्हों के लिए फातिमा की बड़बड़ाहट पर गौर करने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ समझ में ना आने पर शाने उचकाकर आगे चल दी। उसे सेंट्रल लंदन में वाक़या नेशनल अस्पताल फॉर न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां उसका दिमाग एक हंगामी सर्जरी से गुजर चुका था। मैं इस हालत को कोमा नहीं कह सकता। उसका दिमाग बैरूनी इशारे वसूल कर रहा है और जब तक वो ऐसा करता है मरीज़ को कोमा की हालत में नहीं करार दिया जा सकता। उसके लिए बिठाए गए खसूसी मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर माइकल ने वुदनज़ादे को बताया था। तुमने खासी अक्लमंदी का सबूत दिया जो उसे यहाँ ले आए। डॉक्टर ने सर हिलाते हुए वुदनज़ादे को दाद भी दी थी। मैं जानता हूँ डार्लिंगटन में उसकी सख्त मुखालफत की गई थी, मगर ख़तरा मोल लिए बगैर बड़े काम सर अंजाम नहीं दिए जा सकते। हो सकता है कि तुम्हारी इस हिम्मत की वजह से उसकी जान बच जाए। मैं इतना बहादुर नहीं हूँ डॉक्टर, वुदनज़ादे ने संजीदगी से कहा। मुझे मौत से और मुर्दों से डर भी बहुत लगता है। मुझे हादसों से, खून से, चोटों से भी बहुत डर लगता है और मैं किसी भी ऐसे मंजर का सामना करने के बजाय वहाँ से भाग जाया करता हूँ। लेकिन उसने यूं सर हिलाया जैसे उसे खुद भी अपने अमल की वजह समझ ना आ रही हो। ये लड़का जो मेरा पाकिस्तानी दोस्त है, जवां मर्गी इस पर सजती नहीं। ये ज़िंदगी से इतना भरपूर शख्स है कि इसकी मौत के तसव्वुर ने मुझसे वो सब करा दिया जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। तुमने कभी यासियत में बसती ज़िंदगी देखी है डॉक्टर? उसने डॉक्टर माइकल की तरफ देखते हुए सवाल किया।
یوں ہوتی ہے وہ زندگی جیسے ایک دوسرے سے جڑی دو چٹانوں کے درمیان موجود ہلکی سی دراڑ میں سے کہیں ایک سرسبز شاخ باہر جھانکنے لگے اور اس سرسبز شاخ پر ایک ننھا پھول نظر آنے لگے۔ چٹانوں کے سخت وجود سے پھوٹتی شاخ پر جھولتے ننھے پھول کی سی زندگی سے بھرپور ہے یہ شخص، اور سرسبز شاخ کو اوپر نیچے دائیں بائیں پھیل کر چٹانوں پر ہر طرف تن جانا ہے۔ ایک پھول نے کئی اور پھولوں کو کھلنے کا راستہ دکھانا ہے یا کلی کے چٹک کر پھول بن جانے کے عمل کے دوران ہی مرجھا جانا ہے۔ جانتے ہو ڈاکٹر، اس شخص کو اپنے سامنے برف کے اس پہاڑ سے گرتے دیکھ کر میرے ذہن میں یہی بات آئی تھی جو میں نے تمہیں بتائی۔ اس نے اپنی بھرا جانے والی آواز پر قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں اس بلندی سے ناواقف نہیں تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ گلا کھنکارتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا، جس سے اچھل کر یہ ڈھلوان پر جا گرا تھا۔ میں سر کی اس چوٹ کے زاویے سے بھی ناواقف نہیں تھا جو حادثے کے بعد اس پر پہلی نظر پڑتے ہی مجھے اپنا اندازہ کرا گئی تھی۔ میں ایک پرانا اسکی ڈائیور ہوں۔ میں نے اسکی ڈائیونگ کے دوران ہونے والے حادثات کی تفصیل پڑھ رکھی ہے۔ میں جانتا تھا کہ ایسے گرنے کے نتیجے میں آئی چوٹ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی دوسرا شخص میرے سامنے یوں گرتا تو میں نیچے کسی کو میری مدد کرو کا بلاوا کبھی نہ دیتا، مگر یہ شخص چٹانوں کی دراڑ میں کھلا ننھا پھول ہے۔ اسے پوری طرح کھلے بغیر مرجھا جانے کے لیے اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر مائیکل نے وودن زادے کی بات سن کر پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ وودن کے جذبات سے متاثر ہو رہا تھا۔ میری دعا ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے۔ پھر اس نے وودن کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور ہم اس کے لیے پوری کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اس کا ایئر ایمبولینس کے ذریعے یہاں تک زندہ پہنچ جانا ایک معجزہ ہے۔ ہمیں اس معجزے کو ہی لے کر آگے چلنا ہے۔ دیکھو جو ایک معجزہ مزید کو جنم دے جائے۔ وودن نے ڈاکٹر کی بات سن کر اس پر غور کرتے ہوئے اسے دور جاتے دیکھا۔ اس کے ذہن میں مختلف قسم کے خیال آ رہے تھے۔ وہ مزید کتنے دن یہاں ٹھہر سکتا تھا؟ ہسپتال کے اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم کہاں سے آنے والی تھی؟ اس چھوٹی لڑکی کو کیسے تسلی دی جا سکتی تھی جو خود پر پڑنے والی اس ناگہانی صورتحال کو دیکھ اور سن کر مسلسل گریہ زاری میں مبتلا تھی؟ ان 24 گھنٹوں میں اس نے کچھ کھایا تھا، نہ ہی وہ کوئی بات سننے کو تیار تھی۔ وہ اس بار اس ملک میں کیا کرنے آیا تھا اور وہ اس وقت کیا کر رہا تھا؟ وہیں کھڑے کھڑے اسے اپنی دادی کی کہی بات برسوں بعد اچانک یاد آنے لگی۔ ہمیں اپنی قسمت کے بارے میں پہلے سے کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے اگلے لمحے، اگلے روز، اگلے مہینے یا اگلے سال کیا کروانے جا رہی ہے۔ جو کچھ ہماری تقدیر میں ہمارے کرنے کے لیے لکھ دیا گیا ہے، وقت خود بخود ہمارے قدم اس کام کی طرف موڑ دیتا ہے۔ دادی جو تقدیر پر دل سے یقین رکھتی تھی، کبھی کبھار ایسی باتیں کیا کرتی تھی۔ او دادی، آج آپ یہاں موجود ہوتی تو یقیناً اس واقعہ اور میرے عمل کو اپنے فلسفے کے حق میں دلیل قرار دے رہی ہوتی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے لمحہ بھر کے لیے مرحومہ دادی کو یاد کیا اور آہستہ قدموں سے چلتا اس طرف آ گیا جہاں وہ لڑکی بیٹھی اپنی ناک اور آنکھیں ٹیشو پیپر سے رگڑتے ہوئے انہیں سرخ کر چکی تھی، اور اب اس کے چہرے پر سوجن نمودار ہو رہی تھی۔ دیکھو، میں رونے کے فلسفے کو نہیں مانتا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ گیا، کیونکہ رونا دھونا کسی کام کو ہونے یا نہ ہونے سے روک نہیں سکتا۔ برائے مہربانی مت رو، تم بہت رو چکی ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی سرخ ہوتی سوجی ہوئی آنکھوں سے وودن زادے کی طرف دیکھا۔ تم اس لیے ایسا کہہ رہے ہو کیونکہ تمہیں کھو دینے اور بچھڑ جانے جیسے الفاظ اور احساس سے شناسائی نہیں ہے۔ میں ان دونوں سے واقف ہوں۔ میں بچھڑی بھی ہوں اور میں نے کھویا بھی ہے۔ ہر رشتے سے بچھڑی ہوں، ہر رشتے کو کھویا ہے۔ میرے پاس تو جینے کو صرف اس ایک رشتے کا احساس باقی رہ گیا تھا، صرف اس ایک رشتے کا، اس نے دہرایا۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ میں اس کو اس قدر جلد کھو دوں گی۔ ابھی تو میں محبت کے اس نرم احساس سے پوری طرح دوچار بھی نہیں ہوئی تھی جو میرے اس بھائی نے مجھے دی تھی، اور اس نے جانے کی ٹھان لی۔ مجھے بتاؤ میں کیسے نہ رہوں؟ جب اس کا یہ بے جان سا وجود میری نظروں کے سامنے آتا ہے تو میرا دل پھٹ کر میری پسلیوں سے باہر آنے کو بے چین ہوتا ہے اور میرے پیٹ کی سب آنتیں آپس میں الجھ پڑتی ہیں۔ تمہارا خیال ہے تمہارے اس واویلے اور رونے دھونے سے وہ جاتے جاتے واپس آ جائے گا؟ وودن زادے نے جذبات سے آرے لہجے میں سوال کیا۔ نادیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بال سنہری تھے اور آنکھیں ہلکی سبز۔ اس کے چہرے پر سنہری داڑھی بھی موجود تھی۔ وہ ایک مکمل امریکی نظر آتا تھا۔ اس کے ایرانی آباء و اجداد اس کے چہرے مہرے پر کوئی اثر نہ چھوڑ سکے تھے۔ تم امریکی ہوتے ہی سرد مزاج، بے مہر اور لاپرواہ ہو، نادیہ نے کہا۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں نے زندگی کے کئی سال تمہارے ہی بھائی بندوں کے درمیان گزارے ہیں۔ زندگی اور موت جو کسی دوسرے کی ہو، اس سے تم لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہاں، تمہاری اپنی ہو تو تم ایک کو بچانے اور دوسرے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہو۔ تمہیں کیا پتہ رشتے اور رشتوں کا احساس کیا چیز ہوتا ہے؟
वुदन ने होंठ भींचकर उस लड़की को देखा जिसके बाल स्याह और आंखें नीली थीं। उसने सर पर स्कार्फ लपेट रखा था और स्याह पैंट पर सुरमई लंबा कोट पहन रखा था। उसकी रंगत सुर्ख सफ़ेद थी। वो भी सिवाय बालों के कहीं से मशरकी लड़की नहीं दिख रही थी। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मफरूज़ों के साथ वक्त गुजारने के बजाय अगर हकीकत को समझ लिया जाए और उसका सामना करने के लिए तैयार रहा जाए तो ज़िंदगी मुश्किल से बचाई जा सकती है। वुदन को खुद भी महसूस हुआ कि वो एक बोधी दलील दे रहा था। नादिया ने जवाबन कुछ नहीं कहा। वो वहाँ बैठकर सिर्फ रोती रही। उसका दिल गम से फटने को था। साथ के साथ हादसे और हादसे के बाद उसकी हालत ने उसकी दुनिया में अंधेरा कर दिया था, और इस अंधेरे में टामक टोइयां मारते हुए उसके जहन पर सिर्फ एक ख्याल छाया हुआ था कि बस कुछ सातों की बात थी कि ज़िंदगी रुखसत हुआ चाहती थी। एक इंतहाई गैर मतवक्का और अलमनाक सूरत हाल के रद्द अमल में जो उसकी हालत हो रही थी वो गैर मंतकी हरगिज़ नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया के आखिरी किनारे पर वाक़या मौत के किसी जजीरे पर वो तनहा जिला वतन कर दी गई हो। वतनज़ादे की तसल्लियाँ और दलाइल उसके किसी काम नहीं आ रहे थे। वो आने वाले एक एक लम्हे से खौफज़दा थी और इस खौफ ने उसका दिल बिठा रखा था। वतन उसको हर तरह से पुरसकून करने की कोशिश में नाकाम होने के बाद अस्पताल की इमारत से बाहर जा चुका था और वो वहीं बेंच पर तन्हा बैठी रो रही थी। उसकी नज़रें सामने दीवार पर लगे वाल क्लाक पर थीं और क्लाक की मिनट बताने वाली सुई की हर जुम्बिश पर उसका कलेजा मुंह को आता महसूस होता था। उसी हालत में बैठे बैठे उसे अपने कोट की जेब में रखे फ़ोन के बजने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जेब से फ़ोन निकालकर नज़रों के सामने किया। ये डॉक्टर रज़ा हसैन की कॉल थी। वो उससे मिलने के लिए आने वाले थे। मेरा नाम अब्दुल वदूद है साईं जी। अख्तर के बालके ने उसकी झोंपड़ी में बिछी चटाई पर अख्तर के सामने बैठते हुए कहा। हाँ, तुम खुशकिस्मत हो कि जिस के बंदे हो उसके बंदे होने का एतराफ़ तुम्हारे नाम में सबूत के तौर पर मौजूद है। अख्तर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप मुझे जानते हो साईं जी, जानते हो ना? अब्दुल वदूद ने सवाल किया। मखलूक खुदा की खिदमत करने वाले को अपनी शनाख्त के बारे में कोई शक होना तो नहीं चाहिए। अख्तर ने ज़मीन पर धरी गुड़गुड़ी उठाई। शायद आप सही कह रहे हो साईं जी, अब्दुल वदूद ने दाएं बाएं देखते हुए कहा। मुझे यहाँ आए 1 बरस से ऊपर कुछ दिन हो चुके हैं। मैं अपने काम में मसरूफ़ रहता हूँ और जो मेरी नज़रों के सामने से होते हुए गुजरता है उसका मतलब जानने की कोशिश करता हूँ साईं जी। बहुत अच्छा करते हो, मतलब जानने की कोशिश से ही तो रास्ता मिलता है। अख्तर ने गुड़गुड़ी का कश लगाया। मैंने इससे पहले भी चंद आस्थानों में वक्त गुजारा है। वहाँ भी मैं मतलब जानने की कोशिश में लगा रहता था और मेरी इस कोशिश ने मेरा दिल ऐसी हर जगह से उठा दिया। अब्दुल वदूद ने गर्दन झुकाते हुए कहा। पता नहीं क्यों मुझे हर ऐसी जगह पर ढकोसला नज़र आया, फ़रेब नज़र और नौटंकी दिखाई दी। मैं कोई आलम हूँ ना आलम किसी नज़र रखता हूँ। अगर मेरी सोच मेरा गुमान है तो अल्लाह मुझे माफ़ करे जी। कारोबार दुनिया ही है, पेट भरने के ज़राए है सब। अख्तर ने अब्दुल वदूद की तरफ देखे बगैर कहा। लेकिन यहाँ की जी, अब्दुल वदूद ने झोंपड़ी के फर्श पर बिखरे तिनकों पर हाथ फेरते हुए कहा। यहाँ की पता नहीं चलती जी, यहाँ की बात की समझ मुझे अभी तक नहीं आई। इधर भी तो यही कुछ है ना, ढकोसला, धोखा, नौटंकी। अख्तर मुस्कुराया। नहीं जी, अब्दुल वदूद ने सर हिलाया। इधर वो बात नज़र नहीं आती। फिर क्या नज़र आता है? अख्तर ने पूछा। कुछ ऐसा भी नज़र नहीं आता जी जिसकी वजह से मैं इधर ठहरा हूँ, अब्दुल वदूद ने सर झुकाकर कहा। तुम देखना क्या चाहते थे? अख्तर ने कहा। मैं जी, अब्दुल वदूद ने अख्तर की तरफ सर उठाकर देखा। मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जिसके फैज़े नज़र से मेरी माहियत कल्ब हो जाए। अच्छा, अख्तर ने उसके जुमले पर गौर करते हुए कहा। फिर तो बच्चा जी तुम बहुत मायूस होते होगे यहाँ इतना अरसा गुजारने के दौरान। पता नहीं जी, अब्दुल वदूद ने सर हिलाया। मेरी समझ में बात नहीं आई जी, जब यहाँ लोगों का हजूम देखता हूँ तो जहन कुछ का कुछ हो जाता है। आपको किसी से कहते भी नहीं सुना, फिर भी ना जाने किधर किधर से लोग लंगर से भरी गाड़ियाँ इधर ले आते हैं और जंगल में मंगल हो जाता है। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले सूट बूट पहने आदमियों को इधर आपके पास आते देखा है, लेकिन झोंपड़ी से निकलते हुए ना तो किसी के हाथ में कोई तावीज़ होता है, ना धागा, ना आप कोई दम दरूद करते हैं, ना आप दवा देते हैं। फिर भी आने वाला आदमी चेहरे से परेशान नज़र आता है और जाने वाला पुरसकून। जब आपको देखता हूँ तो तजब्ज़ब में पड़ जाता हूँ। ना कोई चिल्ला ना ज्ञान, सादा नमाज और तस्बीह। हाँ, रात भर लालटेन जलाए आपको कुरान पाक की तिलावत करते ज़रूर सुनता हूँ। तहज्जुद भी पढ़ते हों शायद, मगर ये सब तो एक आम मुसलमान भी करता ही है। फिर आपके पास लोग क्यों आते हैं? यहाँ लंगर कहाँ से आता है? मखलूक़ खुदा क्यों जमा हो जाती है? अब्दुल वदूद के चेहरे से उसके दिल की उलझन हवेदा थी। उसने देखा उसकी बात सुनकर साईं अख्तर मुस्कुरा रहा था।
اسے ڈر تھا وہ سائیں اختر کو ناراض کر چکا تھا۔ نماز، روزہ، تسبیح، تہجد، قرآن، اختر نے بلند مگر نرم آواز میں کہا، انسان اپنے لیے کرتا ہے، اس سے اس کا اللہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں راضی ہوتا۔ راضی ہوتا ہے تو اس پر کیسے کیسے نظر کرم کرتا ہے، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بندے کی خصوصیات قرار نہیں دی جا سکتی، کیونکہ بندہ تو پیدا ہی اس مقصد کے لیے ہوا ہے کہ وہ اپنے رب کو کتنا اور کیسے پہچانتا ہے۔ پہچان جائے تو تسلیم و رضا کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ پھر یہی تو بات ہے، عبدالودود نے بے چینی سے کہا۔ اگر یہ تسلیم و رضا کا عام اظہار ہے جو سب کرتے ہیں، تو پھر وہ خاص بات کیا ہے جو مخلوق خدا کو ادھر آپ کے ڈیرے پر لے آتی ہے اور ان سے یہ کہلواتی ہے کہ آپ کو نظر عطا ہو چکی؟ نظر بچہ جی، اختر نے ہاتھ سے گڑگڑی زمین پر رکھتے ہوئے کہا اور بازو گھٹنوں کے گرد باندھ لیے۔ نظر کی تعریف کیا ہے، کچھ پتہ ہے؟ نہیں سائیں جی، عبدالودود نے سر ہلایا۔ آج تک نظر کا فلسفہ ہی تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اختر نے مسکراتے ہوئے سامنے دیکھا۔ پھوس کی جھونپڑی کی دیواروں میں درزیں تھیں جن سے چھن کر آتی سورج کی کرنوں میں گرد کے ذرات چمکتے تھے، یوں جیسے سونے کے ذرے چمکتے ہوں۔ اختر آنکھیں سکیڑ کر کچھ دیر ان چمکتے ذرات کو دیکھتا رہا اور پھر عبدالودود کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، انسان کا ایک وصف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز پر ارتکاز کر لیتا ہے تو اس چیز میں ماسٹرز ڈگری حاصل کر لینے کی صلاحیت بھی اسے عطا ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس صلاحیت عطا ہو جانے کے باوجود کوشش ترک کر کے کام ادھورا چھوڑنے کے بعد کسی اور چیز پر ارتکاز کر لیتا ہے۔ بچہ جی، یہ تو تمہیں علم ہی ہوگا کہ کسی مضمون میں اعلیٰ ترین ڈگری لے لینے والے اور اس میں کوئی دلچسپی نہ رکھنے والے کا علم ایک برابر نہیں ہو سکتا۔ اس فقیر نے، اختر نے اپنی طرف اشارہ کیا، علت اور معلول کے سلسلے پر ارتکاز کرنے سے اپنی کوشش کا آغاز کیا۔ ایک لافانی طاقت کے ہونے کا اعتراف اور اس کی قدرت کے نظارے علت و معلول کا سلسلہ ہیں۔ فقیر نے سبزہ زاروں تک کا سفر کیا، پہاڑوں کی بلندیوں کو ناپا، میدانوں اور صحراؤں میں گھوما، دریاؤں اور سمندروں کا مشاہدہ کیا۔ ہر طرف اس لافانی طاقت کی قدرت کی کار فرمائی نظر آئی، ہر چیز اپنے خالق کی صنائی کا عکس بن کر نظر آئی۔ ارتکاز کی بات ہے نا بچہ جی؟ اس نے ایک بار پھر عبدالودود کی طرف دیکھا جو بغور اس کی بات سن رہا تھا۔ فقیر کا ارتکاز نہیں ٹوٹا، اپنے سبجیکٹ میں ماسٹرز ڈگری کی دھن سوار ہو گئی، اور اس ڈگری کو حاصل کرنے تک کے درمیان کے عرصے میں وہ بس اتنا جان پایا کہ کن کا فرمان صرف اسی طاقت کی طرف سے ہی جاری ہو سکتا ہے۔ فایا کن کا نظارہ اس کی مخلوق کرتی ہے، مگر نہ کن کو کبھی غیر منطقی پایا نہ ہی فایا کن کو۔ گویا علت کے بغیر معلول کا ہونا ممکن نہیں۔ اسی چیز پر غور کرتے کرتے معلوم ہوا کہ جب علت غیر منطقی نہیں تو معلول بھی اللاجیکل نہیں ہو سکتا۔ لافانی طاقت کی قدرت کا ایک مظہر اس کی مخلوق میں سے اعلیٰ ترین یعنی انسان فقیر کی ریسرچ کا اگلا موضوع بن گیا۔ فطرت، قدرت اور انسان پر غور کیا تو ایکشن اور ری ایکشن کی تھیوری سمجھ آنے لگی۔ کسی ایکشن پر انسان اپنی جبلت کے مطابق کیا رد عمل ظاہر کرے گا؟ معاملہ فہم پر کھلنے لگا، تجربے کی پٹاری بھی ساتھ ساتھ زرخیز ہو رہی تھی۔ یہی وہ نظر عطا ہونے لگی جو دیکھتی تھی، کسی عمل کا رد عمل کیا اور کب جا کر ہوگا۔ چہرے اور چیزوں پر ابھرتے تاثر دلوں کے حال سناتے نظر آنے لگے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا نظر کو فیاض کی صفت عطا ہو رہی ہے۔ نبض پر نظر کا ارتکاز ہو جانے سے دل کا حال جان لینا مشکل نہ رہ گیا۔ سفر طویل مگر ثمر آور ثابت ہونے لگا، عین یوں ہی جیسے 1 2 3 سیکھنے والا بچہ وقت کے ساتھ ساتھ ریاضی کے مضمون پر ارتکاز کر لے اور ارتکاز کے نتیجے میں ماہر ریاضی دان بن جائے۔ بس یہی، اختر نے رک کر عبدالودود کی طرف دیکھا، بس یہی وہ نظر ہے جو برسوں خاک چھانتے رہنے کے بعد سونے کی مہر کی طرح چھلنی کے اوپر رہ گئی، گویا ہاتھ آ گئی۔ ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کا شوق چرایا تو محسوس ہوا دنیا میں دل لگا کر واردات کا حصول ناممکن ہے۔ دل کی اپنی جو دنیا ہے اس میں دل لگایا جائے، سو دنیا کی گہما گہمی سے رخصت ہو کر یہاں اس کٹیا میں بسیرا کر لیا۔ حقیقتوں سے فرار حاصل کرنے والے، مسائل سے پریشان حال، شور ہنگامے سے فیڈ اپ ہوئے لوگوں کا گزر جو ادھر سے ہوا تو ضعیف الاعتقادی نے انہیں راستہ دکھا دیا۔ حقیقت سے فرار، مسائل سے نجات، کتھارسس کی خواہش و تسلی کے چند بول سننے کی آرزو۔ فقیر کو اللہ کے ان بندوں سے کوئی غرض نہ تھی، کوئی لالچ نہیں تھا۔ پہلے پہلے کٹیا میں آئے مہمان سمجھ کر آؤ جی بیٹھو جی کہنا شروع کیا، پھر لوگوں کی باتیں سننے اور ان پر غور کرنے کی عادت پڑنے لگی۔ برسوں کی چھنی خاک میں سے چھلنی کے اوپر رہ جانے والی سونے کی مہر کام آنے لگی۔ توفیق بھر حل ان کے مسائل کا سمجھ میں آنے لگا۔ 1 2 کے مسئلے حل ہو گئے، پھر چل سو چل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
فقیر نے تشہیر کی، نہ گھر گھر دستک دے کر کسی کو خود سے متعارف کروایا۔ مخلوق خدا آپ سے آپ ادھر آنے لگی، پھر تو گویا ڈیوٹی لگ گئی، ان کی سننی ہے، ان کو تسلی دینی ہے۔ کائنات کے جن رازوں اور اسرار سے پردہ فقیر کی نظر سے اٹھا، ان کی کچھ خبر انہیں بھی سنانی ہے۔ یوں یہ سلسلہ کسی کے شروع کیے بغیر ہی شروع ہو گیا۔ فقیر نہیں جاتا کس کس کے من میں آتی ہے، اور وہ مخلوق خدا کی بھوک مٹانے کا سامان لیے یہاں چلا آتا ہے۔ وہ مخلوق جس کو بھوک مٹانی ہوتی ہے، وہ کدھر سے یہاں آتی ہے اور بعد میں کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ فقیر جانتا ہے کہ سوال کرنا، جاننے کی خواہش کرنا کہ یہ سب سلسلہ کیسے چل رہا ہے، حماقت ہے۔ جو چلا رہا ہے، جو سبب بنا رہا ہے، اس نے جو کام فقیر کے ذمہ لگایا ہے، فقیر کو صرف وہی کرنا زیب دیتا ہے۔ اختر کے خاموش ہو جانے پر عبدالودود چونکا اور پھر اختر کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ کشف القلوب، وہ آنے والے وقت کے بارے میں پیشن گوئیاں۔ اس نے سوال کیا، ساری بات سنا دی پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ اختر نے گڑگڑی اٹھاتے ہوئے کہا، میں نے ارتکاز کی بات کی ہے بچہ جی۔ اس نے گڑگڑی کی بجھتی آگ میں پھونک مارتے ہوئے کہا، کشف القلوب اور پیش گوئیاں تو ٹرمینالوجی ہے۔ پیچیدہ امراض کی کیس سٹڈی کے بعد میڈیکل سائنس سے وابستہ افراد اپنی فائنڈنگ کرتے ہیں کہ نہیں، اپنی رائے دیتے ہیں یا نہیں کہ مرض کہاں کہاں کتنا اثر چھوڑ سکا اور وہ مریض کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے عبدالودود کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ہاں، عبدالودود نے سر ہلایا۔ بس ایسے ہی وہ جسم کے عوارض کے ماہر ہوتے ہیں۔ فقیر کے ارتکاز نے اسے روح اور دل و دماغ کے عوارض پر مہارت عطا کر دی۔ کسی انسان کو آگ پکڑ لے تو تم بھی پیش گوئی کر لو گے کہ وہ جل جائے گا، کتنا جلے گا اور جلنے کے بعد ٹھیک ہو سکے گا یا نہیں۔ یہی فقیر کا تجربہ اور پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے۔ لوگ اسے پہنچا ہوا کشف القلوب، اللہ والا کچھ بھی نام عطا کر دیں۔ یہ بات صرف اتنی سی ہے جو میں نے سنائی۔ پریشان حال مسائل کے مارے انسانوں کو اگر میرے 4 لفظوں سے تسلی ہو جاتی ہے تو یہ بھی تو اس ذات کا کرم ہے نا، جس نے مجھے ان لوگوں کے لیے یہاں لا بٹھایا ہے۔ میں خود تو آ کر نہیں بیٹھ گیا نا۔ میں نے کسی عبدالودود کو، کسی رحیم بخش کو، کسی دوسرے بالکے کو بلا کر یہ نہیں کہا کہ بچہ جی یہاں بیٹھ جاؤ اور مخلوق خدا کے لیے لنگر پکاؤ۔ سارے عبدالودود اور رحیم بخش اسی کے حکم پر یہاں آتے ہیں۔ کیا پکاتے ہیں، کس کو کھلاتے ہیں، فقیر نے تو کبھی اس کا بھی سوال نہیں کیا۔ فقیر تو صرف فیاکون کا نظارہ کر رہا ہے۔ عبدالودود ایک بار پھر اپنی محویت سے باہر نکلا اور جھرجھری لے کر سیدھا ہوا۔ لوگ خود کو پیر کہتے ہیں، آپ فقیر بولتے ہو۔ کئی کاغذ پر تعویذ اور دھاگے پر دم کر کے تسلی دیتے ہیں، آپ لفظوں کے جادوگر ہو۔ شاید میں کبھی سمجھ نہ پاؤں۔ اس نے سر ہلایا۔ سمجھ میں نہیں آتا تو اپنا راستہ کھوٹا مت کرو، اختر نے کہا۔ شاید جو تم کرنا چاہتے ہو، جو بننا چاہتے ہو، وہ تمہارا راستہ ہی نہ ہو۔ آپ بتائیں کہ یہ میرا راستہ ہے یا نہیں؟ عبدالودود نے سوال کیا۔ آپ کو تو علم ہو جاتا ہے نا؟ اختر بے اختیار ہنس دیا۔ دیکھا، تم بھی میرے لفظوں کی جادوگری میں پھنس رہے ہو۔ تمہیں بھی وہم ہو گیا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر بھی عبدالودود نے اصرار کیا۔ راستہ تو تمہارا ہے ہی، جب بھی تو بجائے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے ڈیروں اور کٹیاؤں کے دھکے کھاتے پھر رہے ہو۔ مگر ول پاور کی کمی ہے، گمان اور بدگمانی کے درمیان پھنس جاتے ہو۔ راستہ دشوار ہے، قدم من بھر کے ہونے لگتے ہیں، راستہ کھوٹا ہونے لگتا ہے، لیکن اگر قوت ارادی ہے اور ہر حال میں سفر کر لینے کا عزم ہے تو ایک نہ ایک روز پا جاؤ گے، کیونکہ 100 میں سے 5 ہوتے ہیں جنہیں یہ راستہ پکڑنے کا خیال آتا ہے۔ اور یہ خیال ڈالتا کون ہے دل میں؟ وہی پاک ذات جو بندوں کو خود منتخب کرتی ہے۔ دعا کرو یہ انتخاب رحمت بنے، تمہارے لیے آزمائش نہ بنے۔ اور جو اگر مجھے نظر عطا ہو جائے تو کیا کروں؟ پھر نیت صاف رکھنا پڑے گی۔ نظر عطا ہو جانا اور نظر عطا ہو جانے کا دعویٰ کرنا تو مختلف وارداتیں ہیں بچہ جی۔ جہاں صرف دعویٰ ہوتا ہے وہیں ڈھکوسلے، شعبدہ بازیاں اور نوٹنکیاں جنم لیتی ہیں۔ میں نے کہا نا، راستہ دشوار بہت ہے۔ عبدالودود نے سر ہلا دیا۔ گویا آپ کے کشف اور آپ کی پیشن گوئیاں نباز کے سے وصف ہیں۔ آپ کی باتیں فزیکل ہیلنگ کی طرح اسپریچول ہیلنگ کا اثر رکھتی ہیں۔ وہ دوا دیتے ہیں، آپ دعا دیتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل کے مختلف شعبوں کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ سائیکیٹرسٹ ہیں۔ فقیر سائیکیٹرسٹ نہیں ہے، فقیر تو صرف سائیں ہے بچہ جی، فقیر سائیں اختر ہے۔ میں اب اٹھتا ہوں جی، مجھے دوپہر کا لنگر پکانا ہے، عبدالودود نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آج تم نے ارتکاز کے معنی جان لیے بچہ جی، اب خود سے پوچھ لینا کہ کر بھی سکتے ہو یا نہیں۔ اختر مسکرایا اور گڑگڑی کے کش لگانے لگا۔ اتنے برسوں سے وہ اس لڑکی کو لک آفٹر کر رہا تھا، آخر اس میں اس کا کیا انٹرسٹ تھا؟ بلال سلطان نے ابراہیم سے پوچھا، جو بے یقینی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں سعد سلطان کے اکاؤنٹس کی تفصیل جاننے کی کوشش میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں، اس نے بے نیاز بننے کی کوشش کی۔ وہ اسے اچھی لگتی ہو شاید،
خیر اس کی وجہ یہ تو ہرگز نہیں ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، بلال سلطان نے ایک فائل کھولتے ہوئے کہا اور ناک پر اینک جمائی۔ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ خاصی تگڑی ہیلپ ہوتی رہی اس کی۔ میں بھی، ابراہیم نے شانے اچکائے۔ اس لڑکی کے بارے میں نے بھی اسی روز جانا تھا جس روز میں نے اسے اس کے گھر میں جاتے دیکھا تھا، اور جس گھر کی صورتحال اور سعد کا تعلق اس گھر سے دیکھتے ہوئے تم نے اسے اس کی بیوی قرار دے دیا تھا اور اس کی کیئر ٹیکر کو ساس سمجھے تھے۔ بلال نے طنزیہ نظروں سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ پکچر تو کچھ ایسی ہی تھی، اس کے علاوہ کیا اندازہ لگایا جا سکتا تھا اسے دیکھ کر؟ ابراہیم نے کہا۔ گدھے ہو تم، بلال سلطان بلند آواز میں بولے۔ بچپن سے اس کے ساتھ رہے ہو پھر بھی اتنا نہیں جان سکے کہ کس سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ جتنا انپریڈکٹیبل ہے اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ابراہیم کو اب بلال کے مزاج سے ڈر نہیں لگتا تھا، وہ کچھ انہیں سمجھنے لگا تھا۔ وہ جتنا بھی انپریڈکٹیبل ہو، تمہیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ ساس اور بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے کن کن باتوں کو مد نظر رکھے گا۔ بلال نے سر جھٹکا۔ مجھے دیکھو، پھر انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ساری عمر ہم ایک دوسرے سے نارتھ اور ساؤتھ پول جتنے فاصلے پر رہے، مگر میں اس کے مزاج سے اتنا واقف ہوں کہ اس کے ماتھے پر پڑا ہوا ایک بھی بل دیکھ کر اس کی وجہ جان سکتا ہوں۔ پھر آپ کو اس رات اندازہ کیوں نہیں ہوا کہ وہ یہاں سے چلے جانے کی ٹھان بیٹھا ہے اور اگلی صبح وہ آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کے آفس نہیں جائے گا بلکہ پہلے سے کنفرمڈ ٹکٹ پر دبئی کی طرف اڑ جائے گا؟ ابراہیم نے اپنے تئیں ان پر زوردار وار کیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اس کی باڈی لینگویج میں غیر معمولی تبدیلی نہیں دیکھ پایا تھا؟ بلال نے اپنی طرف آتے وار کے ہلکے وزن پر طنزاً مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ ایسا کرنے جا رہا تھا جس کی توقع مجھے اس سے نہیں تھی، لیکن وہ اپنے جذبات اور حواس پر کمال قابو رکھتا ہے۔ وہ مجھے اور میرے اندازوں کو ٹھنڈی مار دے گیا، میں اس کی ٹائمنگ کا اندازہ نہیں کر سکا۔ دیکھا، ابراہیم ان کے اس اعتراف کو اپنی کامیابی سمجھ کر بغلیں بجانے لگا۔ وہ آپ کو ہمیشہ ہی جل دے جاتا رہا ہے، آپ اسے کبھی بھی پکڑ نہیں سکے، مان لیں۔ الفاظ کے ہیر پھیر کی ہی بات ہے، بلال نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے جل دے جاتا رہا یا میں دانستہ جل کھاتا رہا، شاید تم نہیں سمجھو گے۔ انہوں نے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ اب کرنا کیا ہے آپ نے؟ ابراہیم نے ان کے سامنے بکھرے کاغذات پر نظر ڈالی۔ ساری مائیوں، بابوں، لڑکے لڑکیوں، اداروں، بیماروں کی فہرست تو آپ دیکھ چکے، جن کی طرف رقم اس کے مختلف اکاؤنٹس سے جاتی رہی ہے۔ اب آگے کیا کرنے والے ہیں آپ؟ ان سب کو کوئی سزا دینے والے ہیں یا یہ فرمان جاری کرنے والے ہیں کہ اب تک جو رقم ان پر خرچ ہوئی وہ واپس کر دیں؟ تمہارے باپ نے نا تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی، بلال سلطان نے بکھرے کاغذات اکٹھے کرتے ہوئے کہا۔ اکلوتے بیٹے ہونے کی وجہ سے تم اس کی آنکھ کا تارا بن گئے، ایک ایسا تارا جس کے بارے میں اس نے سوچ لیا کہ وہ صرف فوڈ پائپ سے طاقت لے کر چمک سکتا ہے، سو اس نے تمہیں سوائے کھلانے اور کسرتیں کرانے کے دوسری کسی خوبی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ سنا ہے تمہارے کچن میں کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی کا داخلہ ممنوع ہے؟ انہوں نے ایک اچٹتی نظر ابراہیم پر ڈالی۔ ڈیڈی کے خیال میں دیسی گھی پیور اور نیچرل ہوتا ہے، ابراہیم نے کہا۔ بلال نے سر ہلایا۔ بس اسی نیچرل اور پیور گھی کی چربی چڑھ گئی ہے تمہارے دماغ پر۔ جسم کو کثرت کے ہاتھوں حرکت مل جاتی ہے اور وہ استعمال بھی ہو جاتا ہے، لیکن دماغ کی ایکسرسائز جم میں نہیں ہوتی نا۔ اس کے لیے جو ٹریڈ مل استعمال ہوتی ہے، بدقسمتی سے وہ تمہاری پہنچ سے باہر ہے۔ یہ وہ لسٹ ہے جس میں ان لوگوں کے نام شامل ہیں جن کو باقاعدگی سے رقم جاتی تھی۔ بلال نے اس کی حالت پر مسکراتے ہوئے ایک لسٹ اس کے سامنے رکھی۔ جی؟ ابراہیم کی نظروں کے سامنے بھتہ وصول کرنے والوں کی فلموں میں دیکھی شکلیں گھوم گئیں۔ اب ان لوگوں تک رقم میرے اسپیشل اکاؤنٹ سے جایا کرے گی بلا تعطل، اور اس عمل کو تم خود مانیٹر کرو گے۔ بلال نے ابراہیم کی توقعات کے برعکس کہا۔ مجھے امید ہے تم اپنے دوست کی خاطر اتنی ذمہ داری تو لے ہی سکتے ہو۔ یہ آخری بات انہوں نے نیچی آواز میں کہی تھی۔ ابراہیم نے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے لسٹ ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ ظہیر صاحب سے مل لو اس سلسلے میں، انہوں نے کہا۔ میں جانتا ہوں تم خاصے مصروف لڑکے ہو، لیکن تمہاری دوستی کے جو جذبات انوالوڈ ہیں اس کے کاموں میں تم سے زیادہ موزوں کوئی اور نہیں۔ ڈونٹ یو وری، ابراہیم نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن ایک بات ضرور بتا دیں، آپ ایموشنل ہو رہے ہیں یا کمزور؟ بلال نے ابراہیم کے سوال کے جواب میں کہا لگایا۔ میں صحیح کہتا ہوں کہ تم احمق ہو، گدھے ہو، انہوں نے رک کر گہرا سانس لیا۔ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو ایموشنل ہوتا ہے وہی کمزور بھی ہوتا ہے۔ ان کی آواز کب کپانے لگی تھی یا ابراہیم کو ایسا محسوس ہوا تھا؟ ابراہیم دیر تک سوچتا ہی رہا تھا۔ سعدیہ بہو میں ماہنور باجی کے نال وعدہ کر بیٹھا تھا کہ اونا نو بھائی رضوان الحق دا نمبر بھیجوں گا، آپ میری گل منو، اونا نو بھیج دیو۔ کھاری نے سعدیہ کے قریب بیٹھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کیوں کھاری، مجھے ایسا لگتا ہے آج کل تمہارا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، سعدیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کھاری سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کبھی تمہیں وہم ہونے لگتا ہے کہ تم ان سعد باؤ صاحب کے بھائی ہو،
کبھی تم کہتے ہو ماں نور باجی محمد رضوان الحق کا نمبر مانگ رہی تھی۔ تے میں دونوں ہی گلاں غلط تے نہیں کرتا، کھاری نے کہا۔ او گل بھی صحیح سی تے اے گل بھی صحیح ہے، اس نے ہوا میں انگلی لہراتے ہوئے کہا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کھاری، اماں سعد باؤ صاحب کی اگلی پچھلی سب سے واقف ہیں۔ سعدیہ نے رسان سے اسے سمجھانا شروع کیا۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، ان کی اماں مر چکیں، اب مرنے کے بعد تو وہ بچہ پیدا کرنے سے رہیں، پھر تم کدھر سے ٹپک پڑے؟ مینوں رب دی سو میں جھوٹ نہیں بولدا سعدیہ باؤ، مینوں خود چودھری صاحب تے اس پچھل پائی نے دسیا سی۔ کھاری روحانسا ہو گیا۔ چلو میں نے مان لیا کہ انہوں نے تم سے دل پشوری کر لی، مگر خود تم دیکھو، اماں کی سنائی کہانی جانتے ہوئے بھی بغیر سوچے سمجھے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی بے عزتی محسوس ہوئی جب تم اماں کے سامنے جھوٹے پڑے۔ کھاری پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ سعدیہ کے چہرے پر جو دکھ اسے نظر آ رہا تھا، اسے لگا سب اس کی ذات کی وجہ سے تھا۔ میں کسے نو کس طرح یقین دلاواں سعدیہ باؤ، وہ بے بسی سے بولا۔ میرے کان وجدے نے نہ میں خواب ویکھیا۔ اسے اپنا آپ لاچار لگنے لگا۔ اس لیے ہی میں ہن چپ ہاں، اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ میں چودھری صاحب نو اڈیکدا، آپ بھی جدوں آن کے دودھ پانی وکھرا کر دیں گے۔ بس پتہ نہیں کیوں، سعدیہ نے سر ہلایا، پتہ نہیں کیوں کھاری میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے جو تم سب لوگوں سے مختلف نظر آؤ، ممتاز ہو جاؤ، مگر تم اپنے حال میں مست اس سے باہر نکلتے ہو، نہ اوپر جانے کی خواہش کرتے ہو۔ نہ سعدیہ باؤ نہ۔ کھاری نے اس کی بات سن کر گردن دائیں بائیں گھمائی۔ میں مر جاؤں پر ممتاز کدی نہ بنا۔ یاد نہیں پچھلے ورے گجراں دی رانی نوں کڈ کے لے گیا سی ممتاز، توبہ میری توبہ۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، رب نہ کرے میں ممتاز ورگا ہو جاواں، سارا پنڈ لعنت لعنت کردا ہے ہن وی ممتاز نو۔ ہائے کھاری، سعدیہ نے اپنا سر پکڑا، تم بات کا کیا سے کیا بنا دیتے ہو؟ مینوں پتہ ہے سعدیہ باؤ، میں کم عقلا تے بے وقوف ہاں۔ کھاری کو سعدیہ کی بیچارگی پر افسوس ہونے لگا۔ میں آکھیا سی تہانوں میں اس قابل نہیں، پر تسی ماننے ہی نہیں۔ مت کرو ایسی باتیں، سعدیہ جھنجھلا کر بولی۔ بات تمہاری سمجھ میں آتی نہیں اور تم اپنی نااہلی کے دکھڑے رونے لگ جاتے ہو۔ اچھا نہیں کردا تسی ماہنور باجی نو۔ ہائے میرے اللہ کھاری، سعدیہ نے ایک بار پھر سر پکڑ لیا۔ بھلا بتاؤ ماہنور باجی کو تمہارے اس دوست کا نمبر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ نہیں دیکھا خواب، کھاری بے بسی سے بولا۔ اچھا چلو خواب ہی صحیح، تسی نمبر گھال دیو ماہنور باجی نو۔ پھر وہ مسالت آمیز انداز میں بولا۔ اچھا رکھ جاؤ یہاں، فون میں بھیج دیتی ہوں ابھی، سعدیہ نے کہا۔ کھاری نے اس کے موڈ کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فون بستر پر رکھ دیا۔ رب سونے کے کرم سے حج بیت اللہ تو ہو گیا، کیسا اس نے پہلی بار میں ہی بلاوا دے دیا، نہیں تو لوگ کتنے کتنے سال درخواستیں دیتے رہ جاتے ہیں، بلاوا نہیں آتا۔ میری تو آنکھیں خشک نہیں ہوتی رابعہ بی بی، سوچتا ہوں تو خواب سا لگتا ہے۔ میں اور بیت اللہ کو نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، میں اور طواف کرتے ہوئے اللہم لبیک کی پکار ڈال رہا ہوں، میں اور مسجد نبوی میں نوافل ادا کر رہا ہوں۔ اپنا قدبوت دیکھتا ہوں تو ایسی عظیم رحمت کے سامنے بڑا ہی چھوٹا لگتا ہے جی۔ آپا جی کی مہربانیوں کی حد نہیں جو ہم ایسے ادنا لوگوں کو ہمراہ لے گئیں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو سراج سرفراز، میری بہن کی خدمت گزاری نے تمہارا قد رحمت کے قابل بنا دیا۔ کیا سوچنے لگی رابعہ بی بی، آپا جی سے ملاقات تو کروا دیں۔ ہائے کیا ملاقات کروا دوں، جب سے واپس آئی ہے منہ سر لپیٹے بیٹھی ہے، کہتی ہے جو دلہا بھائی کا دیا جمع کر کے بیٹھی تھی وہ حج کے اخراجات پر لگا دیا، اب جو بینکوں میں باقی ہے اس آمدن کا ذریعہ نظروں میں حرام ہوا، نہ اس سے خریدا ہوا رزق گھر میں داخل ہونے دے گی، نہ ہی کوئی اور ضرورت ہے زندگی۔ فیصلہ تو معقول ہے آپا جی کا، مگر گزر بسر کیسے ہوگی؟ مالک مکان تو پچھلے مہینے کا کرایہ ملا کر کل 2 مہینوں کا کرایہ طلب کر رہا ہے، اوپر سے گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہیں۔ میں نے اسے یہی بتایا، بولی بھوکے مر جائیں گے تو کیا ہوا، اللہ کا گھر دیکھ آئے، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگ آئے، آگے ہماری قسمت ہے، لیکن یہاں اب اگر بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں، اس مال کا آنا بھی استعمال نہ ہوگا۔ یہ تو بڑی مشکل ہو گئی رابعہ بی بی، پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے اب تو۔ واہ سراج سرفراز، تمہاری سوچ پیٹ سے شروع ہو کر پیٹ پر ہی ختم ہو جاتی ہے، اور کیا فرماتے تھے مکے مدینے کی تو خاک دیکھ کر ہی بھوک مٹ جاتی ہے۔ مجھے ایسے طنز سے کیا دیکھ رہی ہیں رابعہ بی بی، بندہ بشر ہوں، جیتے جی بھوک تو لگے گی ہی۔ بھوک لگتی ہے تو اسے مٹانے کا سامان کرنے کے لیے ہی اللہ نے ایسا بڑا جسہ عطا کیا ہے، اسے استعمال کرنا بھی کبھی شروع کریں گے یا یوں ہی ایک جگہ سے اٹھا دوسری جگہ رکھتے رہیں گے؟ بھائی صاحب کی بھی کوئی خیر خبر نہیں ملی اب تک، اب تو یقین ہونے لگا ہے چھوڑ چھاڑ گئے آپا جی کو، ظلم کیا، بڑا ہی ظلم کیا انہوں نے، بچہ بھی لے گئے اور آپا جی کا مڑ کر پتہ بھی نہیں کیا، ثابت ہوا صرف شکل کے ہی پرستار تھے۔ کیا میری بات گول کر دی تم نے سراج سرفراز؟ کام کرنے کی بات سن کر تو تمہارا دل چاہتا ہے جھوٹ ہی ہو جو سنا ہے، لگے بھائی صاحب کو باتیں سنانے،
اب کہو گے ارے وہ تو میرا بھائی بیچارہ نہ جانے کدھر راستے میں رہ گیا، ایسا تھا ہی نہیں، ثابت ہو رہا ہے۔ رابعہ ایک کام کرو، ارے تم کیوں کمرے سے باہر آ گئی؟ مجھے آواز دے لی ہوتی۔ کیوں کمزور ہو جانے کے بعد تو آپا جی کی شکل اور بھی بھیانک لگنے لگی۔ اللہ معاف کرے، شکر ہے مجھے دیکھ کر فوراً چادر منہ پر کر لی، میری بھی بے دھیانی میں ہی نظر پڑ گئی، اب تو یہ محرم نامحرم والے چکر میں بھی پڑ گئی ہیں۔ اللہ جب بھی سیدھی راہ دکھا دے۔ میری بات غور سے سنو رابعہ اور سراج، جو اجوا کھجورے اور آب زمزم کا ذخیرہ ساتھ لائے ہیں، اور وہ تسبیحاں جو آب زمزم میں بھگو کر سکھائی تھیں وہ کدھر ہیں؟ سب اندر رکھی ہیں بڑے اٹیچی کیس میں۔ لاؤ مجھے دو اور باہر گلی کی طرف والے کمرے کا دروازہ کھول دو۔ رابعہ تم اور میں وہاں بیٹھ کر وہ کھجوریں اور تسبیح فروخت کریں گے۔ کیا وہ کھجوریں اور تسبیحیں؟ انہیں کون خریدے گا؟ ہیں بہت اللہ کے پیارے اس جہان میں جن کی پہنچ ابھی ادھر تک نہیں ہے۔ اللہ کے دیوانوں اور متوالوں کے لیے ان سوغاتوں سے بڑھ کر کیا بڑی سوغات ہوگی؟ چند دنوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا تو انتظام ہو ہی جائے گا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ جاؤ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ ہاں ہاں، اللہ کے پیارو، شمع نبوت کے متوالو، یہ اجوا کھجورے ہیں اور آب زمزم میں بھگوئی تسبیح، دنیا میں ان سے بڑی سوغات کوئی دوسری نہیں۔ لے جاؤ جس جس کو توفیق ہے، دھن دولت دنیا میں برکت پاؤ گے۔ اجوا کھجورے اور آب زمزم میں بھگوئی تسبیحات 4 10 15 بک گئیں۔ اللہ تیرا شکر، رزق حلال کا سامان ہوا کچھ تو۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، میرا مطلب ہے ڈاکٹر مائیکل، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ نادیہ کے جذبات اور حواس بدحالی کی جس سٹیج سے گزر رہے تھے، اس سٹیج پر کھڑے وہ کسی ایسی خبر پر جو غیر متوقع تھی اور اچانک بھی اسی طرح رد عمل ظاہر کر سکتی تھی جیسے کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے ٹھیک سے بات نکل پا رہی تھی، نہ ہی وہ بات کر پا رہی تھی جو کرنا چاہتی تھی۔ ہاں میں بھی تمہیں یہی بتانے آیا تھا، وطن زادے نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ پرسکون نظر آ رہا تھا اور ترہم بھری نظروں سے نادیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان چند دنوں میں ہی اس لڑکی کو جس سے وہ بالکل ناواقف تھا، نارمل حالت سے ٹوٹتے بکھرتے اور مر مر کر جیتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے ہر عمل، حرکت اور جنبش کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ کسی بھی تعلق اور رشتے کے حوالے سے عورت کا یہ وہ روپ تھا جس سے وطن زادہ ناشناس تھا۔ وہ نادیہ بلال سے متاثر ہو رہا تھا اور اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر مائیکل نے مجھے بھی یہی بتایا ہے کہ وہ موجزانہ طور پر خطرے سے باہر ہے۔ وہ دواؤں کو قبول کر رہا ہے اور دواؤں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ وطن نے اسی پرسکون انداز میں کہا، جبکہ اس کا دل بھی بالکل اسی کیفیت سے گزر رہا تھا جس کا مظاہرہ نادیہ کر رہی تھی۔ میں کتنی احمق تھی، کتنی بے وقوف جو اس کو یہاں لانے کے لیے تمہارے فیصلے پر چلاتی جا رہی تھی۔ نادیہ نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ وطن نے دیکھا یکلخت اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں زندگی کی جوت نظر آنے لگی تھی، اس کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل کر چمکنے لگا تھا۔ وطن نے دھوپ چھاؤں کی سی یہ کیفیتیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اسے سعد سلطان کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ رشتوں سے مایوس، رشتوں سے تعلق توڑ کر یہاں آیا تھا، مگر رشتے تو یہاں بھی موجود تھے، دوستی کا رشتہ، خون کا رشتہ۔ وہ بے اختیار مسکرانے لگا۔ میں زندگی کے اور موت کے فلسفوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، نہ ہی اس پر کوئی عالمانہ بیان دے سکتا ہوں، اس نے کہا، لیکن میں اسے سامنے رکھ کر اس کی سانسیں گنتے ہوئے اس پر ایک ٹک نظریں جمائے اس کی موت کا انتظار کرنے بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ موت سے ہارنا ہی تھا تو کیوں نہ زندگی کی فتح کی کوشش کرتے ہوئے ہارا جاتا۔ میں یک طرفہ جنگ لڑنے کا قائل نہیں ہوں، مجھے خطرہ مول لینا ہی تھا۔ تم اتنے ہی جنگجو ہو تو اسے کیوں منع کرتے رہے؟ وہ سب سے بلند سطح پر جا کر اسکیئنگ نہ کرے؟ نادیہ نے روتے روتے ذرا سا مسکرا کر کہا۔ اس کے دل پر پڑا منو بوجھ ڈاکٹر مائیکل کی دکھائی امید کی ایک کرن نے پل بھر میں ہٹا دیا تھا۔ آگے کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا وہ پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ شاد اور مطمئن تھی۔ میں بے سبب بلا وجہ اور اہم کانہ خطرے مول لینے کا بھی قائل نہیں ہوں۔ مہم جوئی کے نام پر موت سے ہاتھ ملانے اور اس سے بچ آنے کا دعویٰ کرنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تمہیں اور تمہارے بھائی نے یہ حماقت میری نظروں کے سامنے کی۔ میں نہیں جانتی، میری سمجھ میں نہیں آتا اس نے ایسا کیوں کیا۔ جو کچھ تم بتاتے ہو، جو اس نے تمہیں بتایا، میں نہیں جانتی اس کی بھی کیا وجہ تھی۔ ڈیڈی اور سعد ایک دوسرے سے جو دونوں پولز جیسے فاصلے پر، نادیہ نے سوچتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ حیرت انگیز بات کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ سعد کے لیے تو سعد ہی تو انسان ہے، وہ ڈیڈی نے سب کچھ چھوڑ کر جسے پایا تھا۔ سعد اور ڈیڈی کے درمیان اتنے فاصلے کیسے پیدا ہو گئے، میں شاید کبھی نہ سمجھ پاؤں۔ میں نہیں جانتا کہ تاریخ کیا ہے، جو اس نے مجھے بتایا وہی میں نے مختصر تمہیں بتا دیا۔ وہ کسی بھی صورت پیچھے رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید وہ انچاہی حقیقتوں سے نظریں چراتا ہی یہاں آیا تھا اور انہی حقیقتوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس نے اہم کانہ خطرہ مول لیا جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جو بھی ہوا، جو بھی گزرا، نادیہ نے سب سن کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔
میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جن لمحوں کو گزر جانا تھا وہ گزر چکے۔ اب وقت بدل چکا ہے، نیا وقت آ چکا ہے۔ سعد ابھی زندہ ہے، وہ خطرے سے باہر ہے، اس کا جسم دواؤں کو قبول کر رہا ہے اور دوائیں اس کے جسم پر اثر بھی کر رہی ہیں۔ میں نے جن معجزوں کے بارے میں پڑھ رکھا ہے ان میں سے ایک معجزہ میری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے اور ابھی میں صرف اس معجزے کو دیکھ لینے کی خوشی منانا چاہتی ہوں۔ وطن زادہ نے دلچسپی سے اس خوشی سے پاگل ہوتی لڑکی کی طرف دیکھا۔ تمہارے پاس اس روز جو شخص آیا تھا جس نے تم سے کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کی اور جس کے چلے جانے کے بعد تم نے سجدوں اور عبادتوں کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کیا، وہ کون تھا اور اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ وطن نے پوچھا۔ وہ ڈاکٹر رضا حسین ہے۔ نادیہ اپنے فون پر کوئی نمبر ملاتے ملاتے رکی، اور انہوں نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ غم میں گھر کر اس کو کیوں بھول گئیں جس کو پانے کے لیے تم مجھ تک پہنچی تھی۔ وطن نے نادیہ کے الفاظ دہرائے اور پھر کچھ نہ سمجھنے کے اس انداز میں نادیہ کی طرف دیکھا۔ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، نادیہ نے کہا اور فون کان سے لگا لیا۔ وہ زندہ ہے، وہ بچ گیا ہے۔ آپ نے مجھے بروقت یاد دلا دیا کہ میں غم میں گھر کر اسے بھول رہی ہوں جو زندگی عطا کرتا ہے، وہی جو مرنے کے بعد بھی مردوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں بھول بیٹھی تھی، مایوس ہو چکی تھی، لیکن پھر اسی نے آپ کو مجھ تک بھیجا مجھے یاد دلانے کے لیے کہ وہ ہے، وہ جو عظیم ترین طاقت ہے۔ نادیہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے بھی جذباتی ہو رہی تھی، روتے ہوئے لرزتی کانپتی آواز میں بول رہی تھی اور وطن اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ وہ ہے، وہ جو عظیم ترین طاقت ہے۔ وطن نادیہ کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ میں سعدیہ بول رہی ہوں، ماہنور باجی، کھاری کی بیوی سعدیہ۔ ہاں ہاں سعدیہ، پلیز بولو۔ ماہنور جلدی میں تھی، گھر میں اس کے بابا آئے ہوئے تھے، وہ خاص طور پر اس سے ملنے کچھ دیر پہلے اسلام آباد پہنچے تھے۔ کھاری کہتا ہے آپ اس کے جاپانی دوست کا نمبر مانگ رہی ہیں؟ سعدیہ کے لہجے میں ابھی بھی شک کا عنصر جھلک رہا تھا۔ ہاں ہاں پلیز سعدیہ، مجھے وہ نمبر دے دو، میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ ماہنور چلتے چلتے لیونگ روم کے دروازے تک پہنچی۔ میں آپ کو نمبر بتاتی ہوں ماہنور باجی، مگر مجھے بھی آپ سے ضروری کام ہے۔ ہاں پلیز بولو سعدیہ، مگر جلدی کر لو، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ ماہنور اسی جگہ پر رکتے ہوئے تیزی سے بولی۔ ماہنور باجی، آپ کی بات کھاری سنتا ہے، سمجھتا ہے، آپ اسے سمجھائیں، وہ کملا ہو گیا ہے، عجیب عجیب باتیں کرنے لگا ہے۔ ہیں؟ اچھا بھلا تو تھا وہ، اس روز کیا ہوا اسے؟ پتہ نہیں جی، اسے کیا سودا ہو گیا، کہتا ہے کہ وہ سعد باؤ صاحب کا بھائی ہے۔ ہیں؟ ماہنور کو جھٹکا سا لگا۔ سعد کا بھائی ہے؟ ہاں جی، میں اسے روکتی ہوں، منع کرتی ہوں کسی سے یہ بے وقوفوں والی بات نہ کرے، اور وہ کہتا ہے چودھری صاحب واپس آ لیں، سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ چچا سردار واپس آ جائیں؟ ماہنور کے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ہاں جی، وہی جی، سعدیہ کہہ رہی تھی۔ چچا سردار، سعد، کھاری۔ ماہنور کی نظروں کے سامنے کچھ دن پہلے پڑھے لکھے الفاظ گھومنے لگے جن پر اس نے اپنی دھن میں مبتلا ہوتے ہوئے غور ہی نہیں کیا تھا۔ سیمی نے فرش پر ڈنڈے سے جڑا پوچا پھیرا اور پھر اسے کچن سے باہر والی بالکنی میں رکھنے گئی۔ اس بالکنی سے فلیٹس کے نیچے والی سڑک کا وہ حصہ صاف نظر آتا تھا جہاں سے فلیٹس والی عمارت میں آنے جانے والے لوگ دیکھے جا سکتے تھے۔ سیمی نے عادتاً سر جھکا کر نیچے دیکھا۔ فلیٹس کی عمارت کے قریب ایک قیمتی لمبی چمکتی سیاہ گاڑی آ کر رکی تھی۔ سیمی تجسس کے مارے وہیں کھڑی نیچے دیکھتی رہی۔ کس کے ہاں کون آ گیا بھائی، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ گاڑی دیکھ کر سعد یاد آنے لگا تھا۔ اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ کیا پتہ سعد واپس آ گیا ہو۔ ایسا ہوا تو سارا تو خوشی کے مارے پاگل ہو جائے، اس نے سوچا اور ایک بار پھر دیکھا۔ باوردی شوفر پچھلی سیٹ کا بایاں دروازہ کھول رہا تھا۔ گاڑی سے باہر آنے والے شخص کا چہرہ سیمی کو واضح نظر نہیں آیا، مگر اس کا قیمتی سوٹ اور چمکتے جوتے ضرور نظر آ رہے تھے۔ وہ شخص سعد نہیں تھا۔ سیمی کو مایوسی ہوئی۔ ان فلیٹس میں ایسا تو کوئی نہیں رہتا جس کے ہاں اتنی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر کوئی آئے۔ وہ سوچتے سوچتے واپس کچن میں آ گئیں۔ آج مونگ کی دال اور املی کا گڑمبا بنا لیتی ہوں، اس نے ہاتھ دھوتے ہوئے مینیو ترتیب دیا۔ سارا تو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے ایک ہی گانا سنے جا رہی تھی۔ صبح سے ارد گرد کا ہوش نہیں۔ 1 2 3 1 2 3 کے علاوہ جس میں کوئی اور الفاظ سمجھ نہیں آتے۔ وہ سوچے چلی جا رہی تھی جبھی داخلی دروازہ پر دستک سنائی دی۔ کال بیل ہمیشہ کی طرح اس روز بھی خراب تھی۔ دیکھو تو کب سے انجم کو کہہ رہی ہوں، مجال ہے جو سن لے۔ سعد یہاں نہیں ہے، اسے بھی پتہ چل گیا، شاید جب ہی نہیں سنتا۔ سعد کے ہوتے اس کی مجال نہیں تھی، کسی کام پر کان نہ دھرتا۔ سیمی ایپرن سے ہاتھ پہنچتی داخلی دروازے کی طرف آئی۔ کون ہے بھائی، اس نے رسماً پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ قیمتی لمبی چمکتی سیاہ گاڑی میں بیٹھ کر آنے والا انہی کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ If you find yourself stuck in the middle of the sea, I will sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you.
Find out what we are made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1 2 3. I'll be there. सारा के कमरे से ब्रूनो मार्स के गाने की आवाज़ आ रही थी, वो गाना जो साद सुल्तान को बहुत पसंद था। मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुमने मुझसे साफ बात कर दी, जवार ने फ्लोर कुशन पर अपने कदमों में बैठी महानूर से कहा। लेकिन ये एक भारी बोझ है जो तुमने मेरे हवाले कर दिया। उन्होंने बात मुकम्मल की। मैं जानती हूँ, महानूर ने घुटनों पर रखा सर उठाकर उनकी तरफ देखा। लेकिन आपके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा ही क्या था? उसने उनसे सवाल किया। मम्मी, वो दुख से मुस्कुराई। क्या आप समझते हैं कि मम्मी मेरी किसी ऐसी बात को आसानी से सुनकर हजम कर जाती, या मुझे खरी खरी ना सुनाती, या किसी तरह भी मुझे सपोर्ट करती? नहीं, जवार ने सर हिलाया। वो तुम्हारी ऐसी बात को ना तो आसानी से सुनकर हजम कर सकती हैं, ना ही तुम्हें सख्त सुस्त सुनाने से बाज रह सकती हैं, ना ही वो किसी भी तरह तुम्हें सपोर्ट कर सकती हैं। ये तीनों काम उनके बस में नहीं। पता नहीं उन्होंने महानूर की बात की तायीद की थी या उसे उसकी माँ के मुमकिन रद्द अमल से डराया था, वो खुद भी नहीं जानते थे। फिर आप बताइए, वो कौन सा दूसरा इंसान है जिसे मैं अपने दिल की बात सुनाती? महानूर की आवाज़ भारी हो गई। मैंने कहा ना, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे सुना दी अपने दिल की बात। जवार ने उसके शाने पर हाथ रखा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वो गला खंगार कर बोले। मैं जानता हूँ कि वो लड़का यूं ही तुम्हारा इंतखाब नहीं बना होगा, उसमें कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो वो तुम्हारी नज़रों में समाया और तुम्हारे दिमाग का फतूर बन गया। आप इसे दिमाग का फतूर समझे? महानूर ने चौंकते हुए कहा। हाँ, जवार ने सर हिलाया। जब किसी के ख्याल में डूबता हुआ इंसान इस बात की परवाह करना भूल जाता है कि उसकी ये डुबकी उसके इर्द गिर्द रहने वालों के लिए कैसा मंजर साबित हो रही है, तो इस ख्याल को दिमाग का फतूर ही करार दिया जा सकता है। या हो सकता है मेरी उर्दू कमज़ोर हो और मैं उसके लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपका मतलब है मैं गलत कर रही हूँ? महानूर का अपने बाबा से पुरुम्मीद दिल मायूस हुआ। नहीं, तुम्हारे ख्याल को मैं गलत नहीं कर रहा। ख्याल में खोकर बेखुदी के आलम पर अगरचे मेरी कुछ रिजर्वेशंस है, जवार ने कहा। मसलन? महानूर सीधी होकर बैठ गई। मसलन अपनी स्टडीज़ को, अपने करियर को भूल भाल जाना, अपने घर वालों को छोड़ छाड़ दूसरे किसी शहर में आ बसना, उस ख्याल को पाने की खातिर इधर उधर भटकते फिरना। जवार ने साफ गोई से काम लिया। क्या आप भी समझते हैं कि हर चीज़ से ज़्यादा अहम चीज़ डिग्री है? महानूर को इल्म था कि वो एक अहमकाना सवाल कर रही थी, मगर फिर भी उसने किया। मेरे ख्याल में हर चीज़ से ज़्यादा अहम चीज़ सेल्फ प्रेस्टीज है। जवार ने उसकी बात का फौरी जवाब दिया। गोया मुझे सेल्फ प्रेस्टीज की परवाह नहीं रही। महानूर कुछ सोचते हुए बड़बड़ाई। हाँ, मुझे ऐसा ही लगा, जवार ने सच्चाई से कहा। लेकिन अगर मैं बाप बनकर ना सोचूं तो शायद इसलिए लोग कहते हैं कि खुद को गंवा कर ही किसी को पाया जाता है। आप ठीक कह रहे हैं। कुछ देर तक जवार की बातों पर गौर करने के बाद महानूर ने घुटी हुई आवाज़ में कहा, शायद मैं बेइख्तियारी की स्टेज में दाखिल हो चुकी हूँ, लेकिन बाबा, मैं सच में बेइख्तियार हो चुकी हूँ। फिर उसने तड़प के जवार के घुटनों पर हाथ रखा। मैं समझ रहा हूँ, जवार ने सर हिलाया, और मेरा बस नहीं चल रहा कि किसी तरह कहीं से उस नालायक लड़के को पकड़कर तुम्हारे वाले सीन में हाजिर कर दूँ। क्या आपका दिल ऐसा करने को चाह रहा है? महानूर के चेहरे पर मुसर्रत की एक लहर झलकी। जवार ने देखा उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी चमक उतरी थी। हाँ, मेरा दिल ऐसा ही करने को चाह रहा है। उन्होंने अपने घुटनों पर रखे महानूर के हाथ पर हाथ रखते हुए यकीन दिलाया। आप मेरे साथ हैं ना बाबा? महानूर ने दूसरा हाथ उनके हाथ पर रखते हुए पूछा। हाँ, फिलवक्त तो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और तुम्हें सपोर्ट भी करना चाहूँगा, बशर्त ये कि तुम एक हद से बाहर ना निकल जाओ। नहीं, मैं हरगिज़ नहीं निकलूँगी। महानूर ने बच्चों की तरह सर हिलाया। मुझे मालूम नहीं तुम इसके सिलसिले में क्या करने वाली हो, लेकिन मेरा मशवरा है कि एक बार भाई सरदार से ये भी राज शेयर करके देखो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छी मदद साबित होंगे, जवार ने कहा। मैं सब कुछ बेहतर खतूत पर कर सकती हूँ अगर आप मेरे साथ हैं। अगर आप मम्मी को किसी तरह मुझे अपना यहाँ क़याम बढ़ाने पर कन्वेंस कर लेंगे तो। हाँ, वो मैं करता हूँ किसी तरह, जवार ने सर हिलाया। महानूर ने मशकूर और मुस्कुराती नज़रों से बाप की तरफ देखा। जवार की नज़रों में उसके लिए मोहब्बत थी, यकीन था और एतमाद और भरोसा भी। सारा, सीमी आंटी आने वाले शख्स को दरवाजे पर ही छोड़कर सारा के कमरे की तरफ लपकी। सारा गोद में लैपटॉप रखे वो गाना सुन रही थी और स्क्रीन पर नज़रें जमाए उसका वीडियो भी देख रही थी। सारा, सीमी आंटी ने आगे बढ़कर लैपटॉप के कीबोर्ड पर जड़ा बैक स्पेस का बटन दबा दिया। क्या हुआ? सारा ने चौंक कर सीमी आंटी की तरफ देखा। सीमी के चेहरे पर सरा सेमगी थी और उसकी टांगें जैसे किसी से मरूब हो जाने के बाद कपकपा रही थीं। हुआ क्या है? आप बता क्यों नहीं रही आखिर? सारा ने झंझला कर पूछा। वो उधर, सीमी आंटी ने कांपती आवाज़ में कहते हुए दूसरे कमरे की तरफ इशारा किया। क्या है उधर? सारा की नज़रों ने सीमी आंटी के इशारे का ताक़ुब किया। उधर, उधर,
سیمیا آنٹی کے منہ سے اس سے آگے بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اوفو، کیا ہے ادھر؟ سارا نے گود میں رکھا لیپ ٹاپ اٹھا کر میز پر رکھا اور اس کا چارجر اور تاریں اٹھا کر سائڈ پر لٹکا دیں۔ ہے کیا ادھر؟ جن بھوت دیکھ لیے یا کسی کا سایہ؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی ساتھ والے کمرے کی طرف چلی۔ دونوں کمرے کے درمیانی دروازے تک آ کر وہ رک گئی، بلکہ اسے رک جانا پڑا۔ دوسرے کمرے میں موجود وہ شخص اس کے سامنے تھا جو قطعاً اجنبی ہوتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں اسے بے حد مانوس شکل لگا تھا، کیوں جیسے اسے کئی بار دیکھ چکی ہو۔ اسے خیال آیا کہ اس کی نظریں دھوکہ کھا رہی تھیں یا پھر شاید وہ التباس کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ کیا بات ہے، تم وہیں رک کیوں گئی؟ اس کے سامنے کھڑے شخص نے کہا۔ جواب میں سارا سے کچھ کہا نہیں گیا، بس وہ وہیں کھڑے یک ٹک اس شخص کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ آگے آؤ، میں تمہیں سے ملنے آیا ہوں، آنے والے نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دروازے کے درمیان کھڑی سفید رنگ لباس میں ملبوس زرد رنگت سیاہ آنکھوں والی وہ لڑکی شاید اس شخص کو بھی خاصی مانوس لگی تھی، جب ہی وہ دوستانہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے شانے پر بکھرے سیاہ بالوں کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظر دروازے پر رکھے اس کے ہاتھ پر رک گئی، ایک نحیف اور زرد ہاتھ جس کی رگیں کھینچی ہوئی تھیں۔ کیا وہیں کھڑی رہو گی؟ اس کے ہاتھ سے زبردستی نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ سارا نے مسلسل اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھاری مگر نیچی آواز میں سوال کیا تھا۔ میں بلال سلطان ہوں، اس شخص نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سعد سلطان کے باپ کا نام بلال سلطان ہے؟ بلال سلطان، سارا نے زیر لب دہرایا۔ یقیناً تم جانتی ہوگی، اس شخص نے یقین کے ساتھ کہا۔ نہیں، سارا نے پہلی بار صورتحال کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ہم اس سے متعلق کسی کو نہیں جانتے۔ ہم؟ وہ شخص مسکرایا۔ اور کسی کو نہیں جانتے؟ اس نے ابرو چڑھا کر سارا کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، سوچ لو، کیا واقعی تم اس سے متعلق کسی کو نہیں جانتی؟ ماہنور کو بھی نہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ماہنور میری دوست ہے، سارا نے وہیں کھڑے کھڑے ایک ٹانگ سے جسم کا بوجھ دوسری ٹانگ پر منتقل کرتے ہوئے کہا۔ بالکل، دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے، وہ مسکرایا۔ اور میں تو دوست کا باپ ہوں، یقیناً میں اس سلوک کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے اتنی دیر تک یہاں کھڑا کیے رکھا جائے۔ سارا نے ایک نظر ان پر ڈالی اور دروازے کا سہارا چھوڑ کر پیر گھسیٹتی آگے بڑھی۔ آپ بیٹھ جائیں، اس نے اس لاؤنج کم ڈائننگ روم قسم کے کمرے میں رکھے 2 سیٹر صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے اور کمرے میں موجود چیزوں پر طائرانہ نظر ڈالنے لگے۔ سیمی آنٹی بھی سارا کے کمرے سے نکل کر ادھر آ گئی، ان کے چہرے پر ابھی بھی گھبراہٹ عیاں تھی۔ یہ سعد کے فادر ہیں سیمی آنٹی، آپ کیوں گھبرا گئیں اتنا؟ سارا نے کہا۔ سعد کے فادر ہیں اسی لیے تو گھبرا گئی شاید، سیمی نے دل میں سوچا۔ یہ یہاں کیسے اور کیوں آ گئے؟ اب نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں نے تمہارے بارے میں صرف سنا تھا، اس لیے ہی آج تمہیں دیکھنے اور ملنے چلا آیا۔ بلال نے سیمی کے چہرے پر نظر آئی گھبراہٹ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ فرش کو تک رہی تھی۔ مجھ سے ملنے، مجھے دیکھنے، اس نے سوچا۔ یقیناً ماہنور نے ان سے میرا ذکر کیا ہوگا، جو بات سعد نے ان کو نہیں بتائی وہ ماہنور نے بتا دی۔ ٹیپیکل گرلش مینٹیلٹی، اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے سعد کی محبت کا راز کیا پا لیا، لگتا ہے آپے سے باہر ہی ہو گئی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ سارا تو اس کے محبوب کا راز ہے، اسے عیاں نہیں کرنا چاہیے، مگر نہیں۔ اس نے سوچتے سوچتے نفی میں سر ہلایا۔ سعد کی زندگی میں میری حقیقت اچھی طرح جان لینے کے بعد بھی وہ جیلسی ہی کا شکار رہی، اور یقیناً ان صاحب سے جا کر جڑ دیا ہوگا۔ اب یہ، اس نے کنکھیوں سے سامنے بیٹھے بلال سلطان کی طرف دیکھا، ہمیں یہاں سے بے دخل ہی کرنے آئے ہوں گے اور بے دخل کر کے ہی چھوڑیں گے، کیونکہ وہ خود تو نہ جانے کہاں ہے، جو اگر میرے لیے اس دنیا میں کہیں موجود ہے تو 1 2 3 سے آگے گنتی تو نہ گننی پڑتی مجھے۔ وہ سوچ رہی تھی اور اس کے سامنے بیٹھے بلال سلطان اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ کمرے میں موجود تیسرا کردار سیمی مسلسل اپنے سینے پر سلیب کا نشان بناتے ہوئے دعائیں پڑھنے میں مصروف تھی۔ انہونی کو ٹالنے کا اس کے پاس یہ واحد ذریعہ تھا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے یہ مخصوص ماحول دیکھا ہے۔ بالآخر کمرے کی خاموشی کو توڑتے ہوئے بلال سلطان نے سیمی کو ہی مخاطب کیا، اور یقین جانو مجھے بہت اچھا لگا۔ سیمی کی نظروں نے اجنبی مہمان کی نظروں کا تعاقب کیا، وہ نظریں دیوار کے ساتھ رکھے کنسول پر سجی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ اس کو ڈیچی سیٹ بولتے ہیں غالباً، انہوں نے اٹھ کر اس کنسول کے قریب جاتے ہوئے کہا، اور اس پر رکھے سفید ٹیپسٹری پر سفید ہی کڑھٹ سے ابھرے پھولوں والے ڈیچی سیٹ پر انگلی پھیری۔ اور کروشیا سے بنا یہ میز پوش، انہوں نے ایک اونچی گول تپائی کو ڈھانپتے میز پوش کی طرف اشارہ کیا، اور یہ کٹ ورک ہے نا؟ پھر وہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھی ٹیکوزی کی سیٹ کی طرف بڑھے اور پھر سیمی کی طرف مڑ کر بولے۔ طویل عرصے کے بعد دیکھ رہا ہوں یہ سب، انہوں نے کہا۔ دیکھا تو شاید کئی جگہ پر ہوگا، مگر ایک گھریلو عورت کی انگلیوں سے بنے شاہکار عرصے کے بعد دیکھ کر میں بہت امیزڈ ہو رہا ہوں، اور اس کے لیے میں تم لوگوں کا مشکور ہوں۔
सीमी और सारा ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। वो शख्स मजाक उड़ा रहा था या फिर उसकी बात में सच्चाई थी। फिर उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, एक छोटी इकाई से करोड़ों तक का तवील सफ़र कर रखा है। एक सिफर से चला और हर गांव पर सिफर भी बढ़ते गए और उसके साथ लगने वाले हिंद से भी। मगर मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, इंसान लाख भूलना और भुलाना चाहे, वो अपनी इकाई को नहीं भुला पाता। कम से कम मैं नहीं भुला पाया। जब ही तो अव्वलीन इकाई से मंसूब चीज़ें देख कर भी और उससे आगे आने वाली हर दहाई से मंसूब चीज़ें देख कर भी मैं इस कैफियत में मुब्तला हो जाता हूँ जिसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। उन्होंने बारी बारी सारा और सीमी की तरफ देखा। वो दोनों ही उन्हें उन नज़रों से देख रही थी जिनमें एक ही पैगाम छुपा था। इस वक्त तुम मुख्तार हो, तुम्हारे इख्तियार में है, जो चाहे कहो, कहते चले जाओ। वो हल्का सा मुस्कुराए और आहिस्ता कदमों से चलते वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। मैं माज़रत ख्वाह हूँ, शायद मैंने तुम लोगों को परेशान कर दिया, जबकि मैं तुम्हें परेशान करने की नहीं, तुम्हारी परेशानियाँ बटाने की नीयत से यहाँ आया था। सारा और सीमी ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा। सारा, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि तुम कब और कैसे साथ से मुतारफ़ हुई? फिर वो नरमी से बोले, आपको महानूर ने ये नहीं बताया? सारा की आवाज़ घुटी हुई थी। मैं उससे तुम्हारे बारे में क्यों कुछ सुनूंगा? मैं तो तुमसे तारुफ हासिल करने खुद यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। महानूर का इस बात से क्या लेना देना? सारा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। और यह भी यकीन कर लो, मेरे यहाँ आने में मेरी कोई बदनीयती या दिल का खोट शामिल नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी बातें करने यहाँ आया हूँ। आओ आज हम मिलकर सिर्फ तुम्हारी बातें करते हैं। सारा को साद की कही एक पुरानी बात याद आई। उसके दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। मेरी बातें? उसने उनकी तरफ देखा। मेरी बातें जितनी ज़्यादा हैं उतनी ही गैर अहम भी हैं, और आपका वक्त मैं जानती हूँ कि बहुत कीमती है। उसकी आवाज़ लर्ज़ रही थी। मैं तुम्हारी बातें ज़्यादा सुनने के लिए ही वक्त निकाल कर आया हूँ। उन्होंने सारा के जुमले से गैर अहम का लफ्ज़ निकालते हुए कहा और फिर सीमी की तरफ देखा। आप मुसलसल खड़ी क्यों हैं खातून? बैठ जाइए और आप भी मुझे सुनाइए। यकीनन इस बच्ची की बातों में आपका किरदार भी खासा अहम होगा। सीमी का जहन मतवक्का सूरत हाल के बारे में मुसलसल सोच सोच कर माऊफ हो रहा था। वो किसी रोबोट की मानिंद 2 कदम चली और एक कुर्सी पर टिक गई। बिलाल सुल्तान ने सारा की तरफ देखा। अब बोलो।